बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम महमूद नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज दो तीन टॉपिक आपसे डिस्कस करने हैं। आज इस्लामाबाद में काफ़ी हैपनिंग्स हुई हैं और पीटीआई के लिए काफ़ी खुशगवार हैपनिंग्स हुई हैं। पहले तो बड़ी मायूसी हुई है टेरियन वाइट के जो मामू थे और उसके जो ननिहाल थे उनको। ये क्या मामला है ये आपको बताता हूँ। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तर्जुमान हैं, काफ़ी नफीस आदमी हैं, रऊफ़ हसन, उन पर जो है वो हिजड़ों ने या खुसरों ने या दूसरे अल्फाज में ख्वाजा सराओं ने हमला किया है और उनको ज़ख्मी कर दिया है। इसके अलावा आज आपके सामने एक साबिक आईजी के तस्वुरात वो रखने हैं, बड़े दिलचस्प हैं। अगर आपने उनको गौर से सुना तो बहुत इन्जॉय करेंगे। और बकौल उनके कि ईवान सदर कंजर खाना, GHQ डंगर खाना और पुलिस लाइन लंगर खाना। ये क्या मामला है ये भी आपको बताऊंगा एंड पे। लेकिन पहले हम डिस्कस करते हैं टेरियन वाइट। ये इस पे बहुत ज़्यादा खर्चा किया था मुस्लिम लीग नून ने और इसके जो मास्टरमाइंड थे वो दो बंदे थे। एक बंदा तो आजकल बड़ा मोमिन बना हुआ है, सैयद मुशाहिद हुसैन, और दूसरा बंदा जो है वो इसाक डार। इन्होंने करोड़ों रुपए फोंके, ये अमेरिका गए, वहाँ से कोई मॉडल निकाली सीता वाइट, फिर उसकी जो है वो बच्ची कि ये मुबैना तौर पे इमरान खान की बच्ची है एंड सो। आपको पता है इनकी सारी सियासत, आपको पता है पहले नंबर पे जर्नैल और दूसरे नंबर पे गलीज मुहिम, तीसरी बात तो इनके पास है नहीं। यानी आप बेनज़ीर के मामले में देख लें, बेनज़ीर के मामले में ये क्या करते थे कि बेनज़ीर जो है वो पीली टैक्सी है, ये असम्बली के फ्लोर पे कहा गया जिस दिन उन्होंने पीला ड्रेस पहना। इसके अलावा उनके और उनकी वालदा के जो फोटोग्राफ्स हैं उड़ियाँ, वो जहाज से गिरवाए गए, वैसे नहीं तकसीम किए गए। ये तो फरजंद ज़रदारी को सोचना चाहिए ना। कल परसों फहमीदा मिर्ज़ा ने भी कहा है कि जिन लोगों की गोद में बैठे हो उन लोगों ने तुम्हारी माँ और तुम्हारी नानी की नंगी तस्वीरें जहाज से गिराई थी और ये हकीकत है। मैं पहले भी अपने मोअज़्ज़िज़ व्यूअर्स को बता चुका हूँ कि वो दो तीन तस्वीरें मेरे पास अब भी पड़ी हैं, लेकिन ज़ाहिर है मैं आपको दिखा नहीं सकता, किसी लिहाज से भी वो जायज़ नहीं है। फिर दोनों ख़वातीन जो है वो इंतकाल कर गई हैं। इनकी जो सियासत है ना, अब आपको एक और मज़ेदार बात बताऊँ। ये केस किया हुआ था एक ड्राइवर ने, एक बड़े वकील के ड्राइवर ने, और जो हामिद अली शाह हैं ये रिटायर्ड जस्टिस हैं, इनकी ना जस्टिसी ने पेट भरा ना इनकी पेंशन इनका पेट भर रही है। इस शख्स ने, हामिद अली शाह ने 1.5 करोड़ फीस ली है, 1.5 करोड़। और केस किसने किया हुआ है? साजिद नाम के ड्राइवर ने केस किया हुआ है। अब 1.5 करोड़ किसने पे किया वो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, क्योंकि इनके बाप का पैसा है, पाकिस्तानियों का या टैक्स का पैसा तो है ही नहीं। करोड़ों रुपए हामिद अली शाह को सिर्फ 1.5 करोड़ दिया और बाकी जो वकील थे उनका तो आप छोड़ दें। ये सारे के सारे रेहाम खान की किताब मुस्लिम लीग नून, टेरियन वाइट मुस्लिम लीग नून। इसके अलावा जो है ना वो बेनज़ीर जो गलीज मुहिम चलाई गई ये मुस्लिम लीग नून। पीटीआई के खवातीन पे जो गलीज जुमले कसे नवाज शरीफ ने और उसकी बेटी ने, मुस्लिम लीग नून। ये आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर लें, ये इसी तरह करते हैं। ये मई 2023 से आमिर फारूक ने लटकाया हुआ था। मैंने आपको पहले बताया है कि इद्दत केस और ये टेरियन वाइट, इसका सिर्फ एक ही मकसद है कि ये मीडिया में डिस्कस हों। जब मीडिया में डिस्कस होंगे तो इमरान खान को एक बदकिरदार इंसान साबित किया जाएगा। मैंने आपको पहले बताया कि कभी भी मैंने कम अज़ कम नहीं कहा कि इमरान खान फरिश्ता है या इमरान खान गुनाहों से पाक है, कतई तौर पे नहीं। इमरान खान का माजी हम सब के सामने है। इमरान खान ने कैसा जो है ना वो माजी गुजारा। इमरान खान जो है वो ग्लैमरस, जो ग्लैमर की दुनिया थी उसके शहजादे थे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बाद में वी लिव इन डीड्स नॉट इन जीयर्स, आपको कई दफ़ा कहा है। बाद में आप इमरान खान के एक्शंस देख लें।
عمران خان نے اپنے ماضی سے پیچھے چھڑا لیا اور وہ دوسری طرف انہوں نے جو ہے نا وہ یہاں پہ انہوں نے بالکل صحیح یو ٹرن لیا۔ قائد اعظم کو ایک بندے نے تانا دیا تھا کہ اب آپ بڑی باتیں کرتے ہیں مسلمانوں کی، پہلے تو آپ کانگریس میں تھے اور واقعی قائد اعظم پہلے کانگریس میں تھے، ان کو مسلم ہندو اتحاد کا سفیر کہا جاتا تھا۔ تو قائد اعظم نے مسکراتے ہوئے کہا تھا کہ ہاں ایک وقت تھا میں نرسری میں بھی پڑھتا تھا، تو اب میں ہمیشہ نرسری میں رہوں۔ تو عمران خان کا جو ماضی ہے نا اس پہ ہم کوئی بات ہی نہیں کرتے، ہم عمران خان کو موجودہ اس میں دیکھتے ہیں کہ کس کس فرعون، کس کس یزید اور کس کس شمر کے ساتھ اس نے پنجہ جو ہے اور سینگ پھنسائے ہوئے ہیں اس نے، ہم تو موجودہ دیکھتے ہیں۔ لیکن ان کی میں نے بتایا پہلے دن سے جو بنیاد ہے وہ غلیظ سیاست پہ ہے۔ مئی 2023 سے، اور اس میں پوری سہولت کاری کی عامر فاروق نے، پہلے 2 رکنی ججوں نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ یہ قابل سماعت ہی نہیں ہے، انہوں نے ویب سائٹ پہ بھی جاری کر دیا، اس بینچ میں عامر فاروق بھی تھے۔ جب ویب سائٹ پہ جاری ہوا تو عامر فاروق صاحب توے پہ بیٹھ گئے، انہوں نے وہ فیصلہ ڈیلیٹ کر دیا، اور پھر انہوں نے کل پرسوں نیا بینچ بنا دیا۔ جس طرح میں نے کہا نا کہ ڈسکس ہو، عام لوگ پوچھیں یہ ٹیریان وائٹ کون ہے، یہ ٹیریان وائٹ کا کیا چکر ہے، اور یہ جو ہے نا کیا، یہ ان کا مقصد یہ ہے، ان کا مقصد یہ ہے۔ یعنی وہ آپ دیکھتے ہیں نا وہ جو اس کی پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں، چیف منسٹر، ظاہر ہے فارم 47 کی، اس کو پتہ ہے کہ لوگ اس کی وردی پہننے پہ کیا تبصرہ کرتے ہیں، اس کی گندم کاٹنے پہ کیا تبصرہ کرتے ہیں، اس کے مختلف پوسٹ بنانے پہ لوگ کیا تبصرہ کرتے ہیں، لیکن یہ ایک نفسیاتی بیماری ہے۔ یہ اس طرح ہے کہ ایک شخص سڑک کے درمیان میں نہ گوبر کرنا شروع کر دے، اب سارے لوگ اس کی طرف دیکھیں گے، ہو سکتا ہے کوئی پتھر بھی مار دے، گالیاں بھی دے، لیکن سارے لوگ متوجہ تو ہو جائیں گے نا، کہ نہیں ہوں گے، ہو جائیں گے۔ تو وہ بس یہ ایک نفسیاتی بیماری ہے کہ ہم ان رہیں، ہم جو ہے وہ اپنے نواسیوں کے ساتھ گاڑی پہ جا رہی ہے یہی وزیر اعلیٰ 47 کی، اور وہ پورے لاہور میں بینرز لگے ہوئے ہیں اس کی تصویر کے، اور اس کے نواسیاں چیخ رہے ہیں نانو اگین، نانو اگین، نانو، وہ چیخ رہے ہیں۔ اس عورت کی پریورٹیز کا آپ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ اس کی پریورٹیز کیا ہیں۔ ادھر علی امین گنڈاپور کی پریورٹی بھی دیکھ لیں، ایئر بس کا کرگستان میں پھنسے ہوئے بچوں کے لیے ایئر بس کا کرایہ بھی دے دیا، ایئر بس بھی آ گئی، لیکن خواجہ آصف اور جو ہے نا وہ ہماری جو سول ایویشن تھی انہوں نے NOC نہیں دیا کہ بچے مرتے ہیں مر جائیں، کوئی ان کو قتل کرتا ہے خدا نہ خواستہ کر دے، لیکن علی امین گنڈاپور کیوں یہ کریڈٹ لے جائے۔ یہ اس قسم کے لوگ ہیں، دودھ پہ پلے ہوئے سانپ۔ تو بہرحال جی وہ جو فل بینچ تھا اس نے آج کہ جی ٹیریان خود آئے، اس کے رشتہ دار آئے، اس کی ماں آئے، آپ لوگ کون ہوتے ہو یہ، اور آپ کی کیا اس میں دلچسپی ہے۔ اب حامد علی شاہ یہ تو کہہ نہیں سکتا تھا کہ جاتی امراء میں اس کے ماموں رہتے ہیں، اس کا ننیال ہے، اس کے چاچے مامے بڑے جو ہے نا وہ پھر رہے ہیں، یہ تو وہ کہہ نہیں سکتا تھا۔ تو اس نے تینوں ججوں نے جی پہلے 2-0 سے 2-1 سے، کیونکہ اس وقت بھی جو ہے وہ جو عامر فاروق تھا اس نے کچھ نہیں کہا تھا، 2 ججوں نے اسے ناقابل سماعت قرار دیا۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں مئی 2023۔ پھر اس نے وہ بینچ توڑ کے، ابھی اس پہ بھی سوال ہے کہ وہ بینچ کیوں توڑا اس نے۔ بہرحال نیا بینچ بن گیا، نئے بینچ نے آج ان کی منجی ٹھوک دی اور انہوں نے اسے ناقابل سماعت کی، قابل سماعت ہی نہیں ہے یہ گند، اور نکل جاؤ یہاں سے۔ بہرحال یہ بھی بتانا تھا کہ ایک ڈرائیور نے اس کو 1.5 کروڑ کہاں سے دیا ہوگا، جس طرح وہ تلنگی ریحام خان کو کتاب کے لیے پیسے پرووائڈ کیے گئے، کہا جاتا ہے مبینہ طور پہ کہ شہباز شریف نے پرووائڈ کیے ہوں گے، یہ کوئی جیب سے دیتے ہیں، کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے، ان کے اپنے سپورٹرز کہتے ہیں، ہم تو نہیں کہہ رہے۔ تو وہ کیس جی ناقابل سماعت، اور ہم ٹیریان وائٹ کے ننیال اور ٹیریان وائٹ کے ماموں کے ساتھ، چاچوں کے ساتھ، ماسیوں کے ساتھ، پھوپھیوں کے ساتھ ہم دلی تعزیت کرتے ہیں۔ اس کے بعد سمیع ابراہیم پہ کچھ عرصہ پہلے جب وہ بول میں تھے تو حملہ ہوا تھا، اور حملہ
ہوا تھا خواجہ سراؤں نے کیا تھا. آج ترجمان تحریک انصاف رؤوف حسن پہ جو ہے وہ ہیجڑوں نے یا خسروں نے وہ حملہ کیا. اور یہ ان کو آپ دیکھیں نا کہ وہ کتنے مشٹنڈے ہیں, کتنے تگڑے ہیں, کیونکہ انہوں نے بھیس بنایا ہوا ہوتا ہے. یہ جو نیچرلی ڈسیبل ہے نا وہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں, باقی سب کا کاروبار ہے. اور ان کی آپ خالی باڈیز دیکھیں نا, ان کے جسم دیکھیں, آپ کو لگ پتہ جائے. یعنی یہ کیونکہ مانگنے کا آسان, لوگ ترس کھاتے ہیں. ہم کہتے تو ہیں نا کہ لوگ ان کے ساتھ جو ہے نا ان پہ آوازیں کستے ہیں, یہ ان کی عادتیں بھی اس طرح ہیں. وہ آپ کو جو اوریجنل ہے نا بڑے معصوم قسم سے ملیں گے. یہ جو مشٹنڈے ہیں نا, کیونکہ ان کا ایک دن میں 2000 3000 4000 مانگ پن کے ان کا گزارا ہو جاتا ہے, کام کرنا نہیں پڑتا, رنگ برنگے پاؤڈر کریم لگائے ہوئے. تو انہوں نے رؤوف حسن صاحب پہ حملہ کیا ہے اور رؤوف حسن صاحب زخمی ہوئے ہیں بلیڈ سے, بلیڈ بھی وہ ریکور ہو گیا ہے. اور اس کے علاوہ ایک سفید شلوار قمیض میں ویسٹ کوٹ پہنے شخص, یہ کس کا حلیہ ہو سکتا ہے, آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, وہ ویڈیو بھی بنا رہا ہے. پھر مزے کی بات یہ کہ ٹرانسپورٹ کے لیے ایک کالی ٹیکسی آلریڈی موجود تھی. انہوں نے رؤوف حسن کو گالیاں دیں, انہوں نے رؤوف حسن کو مارا پیٹا, انہوں نے رؤوف حسن کو زخمی کیا. اور پھر بڑے مزے سے اس کالی گاڑی میں بیٹھ کے, جب آپ کے پاس دلائل ختم ہو جائے نا, دلائل ختم ہو جائیں, آپ مشرکین مکہ کو دیکھ لیں. مشرکین مکہ بھی اسی طرح کرتے تھے. یعنی وہ ظلم پہ اتر آتے تھے, وہ گرم ریت پہ لٹا دیتے تھے, وہ سینے پہ پتھر رکھ دیتے تھے اور وہ کوڑے مارتے تھے, وہ قتل کرنے کے منصوبے بناتے تھے. دلیل تھی نہیں ان کے پاس کہ وہ دلیل دیں. تو جب دلیل ختم ہو جاتی ہے تو نوبت جہاں پہ پہنچتی ہے, پھر مشٹنڈے چھوڑ دیے جاتے ہیں. رؤوف حسن صاحب آپ دیکھ لیں کتنی ان کی جان ہے اور کیسی ان کی پرسنالٹی ہے, ان پہ ان مشٹنڈوں کو چھوڑ دیا گیا. جی این این کے دفتر کے باہر وہ ایک پروگرام کر کے باہر نکل رہے تھے اور ان پہ حملہ ہو گیا. بہرحال ریاست یہاں تک جائے گی, یعنی اگر اس میں کوئی ملوث نہیں بھی ہے تو پھر بھی ایک شریف شہری کی اس طرح پگڑی اچھالنا, اس پہ تشدد ہونے دینا, اس کی ساری شرٹ پہ خون کا گرنا, یہ کس کے منہ پر زناٹے دار تمانچہ ہے؟ ریاست کے منہ پہ تمانچہ ہے نا. نہ وہ یہاں کے جو ہے وہ شہریوں کے جان کی حفاظت کر سکتی ہے, نہ مال کی حفاظت کر سکتی ہے. ایک غریب دوست, یعنی آج سے 10 دن پہلے بڑے شوق سے اس نے جو ہے وہ 125 لیا, چھوٹا سا اس کا کاروبار ہے, سلور کلر کا. میں نے بڑی مبارک دی, آپ یقین کریں نمبر نہیں لگا تھا, اس کے گھر کے باہر سے کوئی لے گیا. اور ابھی یہ واقعہ پورا نہیں ہے, واقعہ یہ ہے کہ وہ تھانے میں گیا تو آگے سے پولیس والے نے اس کو کہا کہ اللہ نہیں مرضی جی, اللہ نہیں مرضی. یہ پولیس والے نے کہا 15 پہ کال, 1122 پہ کال. وہ ظاہر ہے غریب آدمی تھا, کوئی نہیں ملا. آج میرا خیال ہے اس بات کو مہینہ ہو گیا ہے, پتہ ہی نہیں ہے, نمبر نہیں لگا ہوا تھا 125 کو. یہ ملک ہے, یہ ملک ہے, آپ کے پاس ہتھیار ہے, آپ جو ہے نا 2 نمبر ہیں تو یہ نظام آپ کو عزت بھی دے گا, یہ نظام آپ کو پکڑے گا بھی نہیں. اور یہ جس طرح میں نے بتایا ہے کہ اس ریاست پہ خسرے بھاری پڑ گئے ہیں, خسرے. پہلے انہوں نے جو ہے نا وہ کھاریاں میں پولیس والوں کو استری کیا اور اس کے بعد جو ہے نا یہ ہو گیا. اور آپ ویڈیو میں دیکھیں گے کس طرح وہ مشٹنڈے ہیں, بالکل وہ انہوں نے روپ دھارا ہوا ہے, بالکل روپ دھارا ہوا ہے, وہ خسرے لگتے ہی نہیں ہیں. بہرحال یہ اسلام آباد میں ہوا ہے, یہ اسلام آباد میں ہوا ہے. میں آپ کو کل بھی کہہ رہا تھا کہ اسلام آباد کے 3 حلقوں میں جتنی دھاندلی ہوئی ہے نا, میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا ڈیٹا, 50 ہزار کی لیڈ سے نون لیگ والے ہارے ہیں. اسلام آباد میں یہ پوزیشن ہے تو آپ پاکستان کی پوزیشن کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ کسانوں کی کیا پوزیشن ہے, گورنرز کی کیا پوزیشن ہے, لوڈ شیڈنگ کی کیا پوزیشن ہے. تو یہ اسی طرح ہی ہے. اور پھر کے پی کے سے انتقام لیا جا رہا ہے. اس دن کے پی کے پورا دن گزارا, 1 گھنٹہ بجلی ہے 1 گھنٹہ نہیں ہے, 1 گھنٹہ ہے 1 گھنٹہ نہیں ہے. یہ اسی طرح ہے. ادھر کشمیریوں نے جب ڈنڈا دیا تو 3 روپے یونٹ ہو گیا. تو بہرحال یہ سہتے رہیں لوگ, ہم بھی, میں بھی آپ کے ساتھ سہ رہا ہوں, سہتے رہیں. کہیں پہ 50 ہزار بندہ آ گیا نا کہیں پہ, آپ دیکھیں کہ اس نظام کا کیا بنتا ہے. لیکن
وہ ہم ایم اے میں پڑھتے تھے ویٹنگ فار گوڈاٹ، کہ آپ انتظار کرتے رہیں عیسیٰ کا یا مہدی کا یا جو آپ کے ذہن میں ہے، جو آپ کا عقیدہ ہے اس کے مطابق آپ جو ہے نا انتظار کرتے رہیں، یہ تو آپ کے ساتھ یہی کریں گے، شر سے کبھی خیر برآمد نہیں ہوتا، آپ کے ساتھ یہی کریں گے جو رؤوف حسن کے ساتھ ہوا ہے۔ اب آپ کو بتاتا ہوں ایک آئی جی صاحب، میں نہیں، یہ آپ کو جو ہے میں مضمون ان کا آئی جی صاحب کا وہ سناتا ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں، آپ نے دلچسپی لینی ہے، آپ انجوائے کریں گے۔ سردار محمد چودھری مرحوم پنجاب کے سابق آئی جی تھے، ٹھیک ہے جی، وہ انتہائی سیلف میڈ پروفیشنل اور نیک نام افسر تھے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے تصنیف و تالیف کا سلسلہ شروع کر دیا تھا، یعنی لکھنا پڑھنا کتابیں وغیرہ۔ انہوں نے چند برسوں میں 5-6 انتہائی معیاری کتابیں جو ہے وہ لکھی۔ یہ کتابیں جہاں ادبی لحاظ سے شاندار ہیں، وہاں یہ پاکستان کی تاریخ بھی ہیں۔ پچھلے چند دنوں سے چودھری صاحب کی سوانح عمری پڑھ رہا ہوں۔ یہ ایک چشم کشا کتاب ہے۔ اس کتاب کے ہر صفحے پر کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ درج ہے جو پڑھنے والے کو اندر سے ہلا دیتا ہے۔ میں جب اس کتاب کے مشرقی پاکستان کے باب پر چیپٹر پر پہنچا تو چودھری صاحب کے انکشافات سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے افسردگی میں کتاب بند کر دی۔ اب ذرا سنیں۔ چودھری صاحب 1971 میں اسپیشل برانچ کے ایس پی تھے۔ صدر یحییٰ خان اور ایوان صدر کی سیکیورٹی ان کی ذمہ داری تھی۔ وہ صدر کے مسلح محافظوں کے انچارج بھی تھے، محافظوں کے، لہذا انہیں صدر اور ایوان صدر کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ انچارج جو تھے انہوں نے اپنی آبیتی کے صفحہ نمبر 127 پر لکھا، یہ صفحہ نمبر ہے، پولیس کے سپاہی ان دنوں ایوان صدر کو کنجر خانہ، جی ایچ کیو کو ڈنگر خانہ اور پولیس لائنز کو لنگر خانہ کہتے تھے۔ سماعت فرمائیں ذرا، ہمارے بھی ہیں مہرباں کیسے کیسے۔ چودھری صاحب کا فرمانا تھا، صدر پرلے درجے کا شرابی اور عورتوں کا رسیہ تھا۔ اس کا سیکیورٹی انچارج، یہ ذرا سنیں، اس کا سیکیورٹی انچارج کرنل ہم جنس پرست تھا، لونڈے باز کرنل صاحب۔ ایوان صدر میں دلال اور طوائفیں تھیں اور ان میں سے بعض کو انتہائی اہم مرتبہ حاصل تھا۔ یہ آئی جی چودھری صاحب کی کتاب کا صفحہ نمبر ہے 127۔ ان میں اقلیم اختر المعروف جنرل رانی، مسز کے این حسین اور لیلا مظفر سر فہرست تھیں۔ یہ خواتین سارا دن تمباکو نوشی، شراب نوشی اور ناچنے کودنے میں مصروف رہتی تھیں۔ پاکستان ٹوٹنے کے بعد چودھری سردار کو اقلیم اختر عرف جنرل رانی کے خلاف تفتیش کا موقع ملا، انہی آئی جی صاحب کو۔ انہوں نے 23 روز تک اس سے پوچھ گچھ کی۔ اس تفتیش کے دوران بڑے ہوشربا انکشافات ہوئے۔ مثلاً چودھری سردار نے اپنی آبیتی کے صفحہ نمبر 128 پر تحریر کیا، مجھے جنرل رانی نے بتایا میجر جنرل خداداد لاہور کے ڈپٹی مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے۔ جنرل رانی اور میجر جنرل خداداد نے دولت جمع کرنے کا منصوبہ بنایا، یہ تو پھر پاکستان ہو اور یہ نہ ہو۔ ان دنوں رفیق سیگل گروپ آف انڈسٹریز کے سربراہ تھے، رفیق سیگل ان سربراہ تھے۔ ان دونوں نے اسے ایک سودے کی پیشکش کی۔ اگلے دن سیگل نے رانی سے فلیٹیز ہوٹل میں ملاقات کی۔ دونوں نے اسے 10 لاکھ روپے اور ایک نئی ٹویوٹا کار پیش کی۔ اس دور میں 10 لاکھ روپے
سہگل کے روانہ ہوتے ہی جنرل خداداد کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے کار رانی کو دے دی اور رقم خود لے کر 9211 ہو گیا۔ جنرل رانی نے چودھری سردار کو بتایا رفیق سہگل بہت خوبصورت تھا اور وہ اس کے عشق میں گرفتار ہو گئی، مگر سہگل نے اسے مثبت جواب نہ دیا۔ اس انکار کی اس بیچارے کو بڑی دلچسپ سزا بھگتنا پڑی جو اس نے انکار کیا۔ ایک دن گورنر ہاؤس پشاور میں پارٹی تھی۔ وہاں جنرل رانی نے یحییٰ خان سے شکایت کی، آغا جی رفیق سہگل میرے نال محبت نہیں کردا۔ یحییٰ خان نے گورنر ہاؤس کے نگران کو طلب کیا اور اس سے پوچھا جب ملکہ الزبتھ جہاں آئی تھی تو وہ کس کمرے میں سوئی تھی؟ نگران نے کمرے کی نشاندہی کر دی۔ جنرل یحییٰ نے رفیق سہگل کو حکم دیا آج رات تم مارشل لا حکم کے تحت اسی کمرے میں سو گے۔ یہ مارشل لا ہے، یہ چیف آف آرمی سٹاف ہے، یہ صدر ہے۔ جی رفیق اس حکم کی تعمیل سے انکار کی جرت نہ کر سکا۔ اس کے بعد یحییٰ خان رانی سے مخاطب ہوئے، موٹی تم اس کے پیچھے جاؤ، خدا حافظ۔ یہ ہوتے ہیں سنگی اور دوست اور کنجر اور دلال، اپنی رکھیل کو بھیج رہا ہے کہ پوری رات اس کے ساتھ رہو، پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم پہ باتیں کرتے ہیں۔ جی موٹی تم اس کے پیچھے جاؤ، خدا حافظ۔ رانی رفیق کے پیچھے روانہ ہو گئی۔ دونوں کے داخل ہوتے ہی کمرے کو باہر سے تالا لگا دیا گیا۔ بڑی زبردست سزا ہے یار۔ صفحہ نمبر 129۔ رانی نے پوچھ گچھ کے دوران ایک اور واقعہ بھی سنایا۔ اس نے بتایا شاہ ایران پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے تھے، انہوں نے کراچی سے واپس روانہ ہونا تھا۔ جنرل یحییٰ نے انہیں الوداع کہنا تھا۔ شاہ کے جانے کا وقت ہو گیا لیکن جنرل یحییٰ ابھی تک خواب گاہ سے نہیں نکلے تھے۔ یہ سننا ہے، شاہ لیٹ ہونا شروع ہو گئے مگر کسی کو صدر کی خوابگاہ میں داخل ہونے کی جرت نہیں تھی۔ اس کڑے وقت میں جنرل رانی کام آئی۔ صدر کے ملٹری سیکرٹری جنرل اسحاق نے رانی سے درخواست کی تم اندر جاؤ اور صدر کو باہر لاؤ۔ وہ اندر گئی۔ اس روز ملک کی ایک مشہور ترین گلوکارہ نور جہان صدر کی خوابگاہ میں تھی۔ اندر کا منظر اس قدر کراہت انگیز تھا کہ رانی تک کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اس نے بڑی مشکل سے صدر کو باہر آنے کے قابل بنایا۔ واقعہ لکھا ہوا ہے لیکن میں بھی نہیں جو ہے نا، وہ رانی کو جو کراہت آئی تو آپ کو بھی کراہت آئے گی، مجھے بھی آ رہی ہے۔ جب جنرل رانی کو آئی تو میں بھی آپ کے سامنے بیان نہیں کرایا، واقعہ لکھا ہوا ہے آئی جی صاحب کی کتاب میں، لیکن میں بھی بیان نہیں کر رہا۔ چوئی صاحب کا کہنا تھا رانی نے جرنیلوں، سیاستدانوں اور سینئر افسروں کے ساتھ میل ملاپ کے نتیجے میں بے پناہ دولت اکٹھی کر لی تھی۔ جنرل یحییٰ خان کے برسر اقتدار آنے کے بعد گجرات کے ایک مشہور سیاستدان نے اسے 6000 روپے ماہوار الاؤنس دینا شروع کر دیا تھا۔ چوئی صاحب نے انکشاف کیا جب جنرل رانی کے بیانات کی روشنی میں جنرل یحییٰ سے جواب مانگا گیا تو انہوں نے جواب دیا میں اس خاندان کو اس وقت سے جانتا ہوں جب میرے والد آغا سعادت علی کی بطور ایس پی گجرات میں پوسٹنگ ہوئی تھی۔ یہ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے۔ رانی میری بہن کی طرح ہے۔ بس جس بہن کو سہگل کے ساتھ بند کیا جا رہا ہے پوری رات کے لیے، رانی میری بہن کی طرح ہے۔ چوئی صاحب نے انکشاف کیا جنرل یحییٰ ہر رات اپنی پسندیدہ عورتوں میں سے کسی ایک کو ساتھ لے کر راولپنڈی اور اسلام آباد کی سڑکوں پر ڈرائیونگ کے لیے نکل جاتا تھا۔ ان سڑکوں پر سیکیورٹی کے افراد پہلے سے متعین کر دیے جاتے تھے۔ پھر یاد کرا دوں کہ یہ صدر بھی ہے
اور چیف آف آرمی سٹاف بھی ہے۔ بعض اوقات صدر اپنی کار میں جس کی چھت نہیں تھی سیدھا کھڑا ہو جاتا اور محافظ دستے کے سامنے اپنی داشتہ کے ساتھ چھیڑخانیاں کرنے لگتا، محافظوں کے سامنے۔ مسلح محافظوں کو ایک مسلم ریاست کے سربراہ کی ایسی حرکتوں پر زبردست غصہ آتا تھا۔ میں نے سیکیورٹی کے اس مسئلے کا ذکر اپنے باس DIG قاضی محمد اعظم سے کیا تو وہ صدر کے خلاف باتیں کرنے پر ناراض ہو گئے۔ ان کا کہنا تھا صدر کو سنگین قسم کے مسائل کا سامنا ہے، انہیں اس کے بعد آرام اور تفریح کی ضرورت ہوتی ہے۔ ٹٹ پونجیے ہر دور میں مالشیے پالشیے، ابھی دیکھ لیں، تفریح کی ضرورت ہوتی ہے۔ چوئی صاحب نے تحریر کیا، یحییٰ خان کے پاس عیش و عشرت کے لیے بہت سی داشتائیں اور کئی ٹھکانے تھے، وہ جہاں کہیں بھی ہوتا اس کی حفاظت کرنا ہمارا فرض تھا۔ ایک شام وہ مسز KN حسین کے گھر گیا۔ یہ خاتون عرف عام میں بلیک بیوٹی کے نام سے مشہور تھی، بڑا زبردست نام ہے، رومانٹک۔ اس کے شوہر مشرقی پاکستان پولیس اکیڈمی میں ہمارے پرنسپل رہ چکے تھے اور ان دنوں اسپیشل پولیس اسٹیبلشمنٹ کے IG تھے۔ ملاحظہ کریں، صدر نے 3 دن اور 3 راتیں وہاں گزاری اور اس دوران کوئی بھی ان سے ملاقات نہ کر سکا، چیف کے ساتھ 3 دن 3 راتیں۔ چوتھے روز وہ مسز حسین کو اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس لے گیا، جہاں اسے اندرونی آرائش کرنے والی کے طور پر مستقل انٹیریئر ڈیکوریٹر تعارف کرایا اور مستقل ملازم رکھ لیا گیا، اور اس کے شوہر کو سوئٹزرلینڈ میں سفیر بنا دیا گیا۔ یہ سفیر بنتے ہیں، وہ ایک کرغستان میں بھی بیٹھا ہے۔ شوہر نہ کنڈے ہی کاٹ دیتا گیا، دوسرے لفظاں سوئٹزرلینڈ بھیج دیا گیا کہ موجاں کر، سادے مال تے خرچہ سادہ، نخرے لوگاں نے، پاکستانیاں نہ مال ہے، کھاؤ پیو اڑاؤ۔ اور یہ دیکھ لیں، میں نے کہا تھا نا کہ شریانوں سے انہوں نے خون نکالا ہے، دل تک پہنچنے ہی نہیں دیتے، رسے سے نکال لیتے ہیں، ابھی بھی نکال رہے ہیں۔ یحییٰ خان کے مستعفی ہونے پر مسز حسین اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس سے اسلام آباد منتقل ہو گئی اور اپنے بہنوئی کمال حسین کے ساتھ رہنے لگی۔ کمال حسین وزارت خارجہ میں افسر تھا۔ یحییٰ خان کی معطلی کے بعد میں اس خاتون کو ایئرپورٹ چھوڑنے گیا۔ راستے میں نے اس سے پوچھ لیا، فلاں موقع پر یحییٰ خان مسلسل 3 دن اور 3 راتیں تمہارے پاس کیوں ٹھہرا تھا؟ اس نے جواب دیا، وہ صدر کو بنگالی میوزک سکھا رہی تھی۔ ہائے ہائے ہائے، بنگالی میوزک سکھا رہی تھی 3 دن اور 3 راتیں، چیف کو اور صدر کو۔ ادھر مشرقی پاکستان، وہ میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں۔ یہاں پہنچ کر میرا پیمانہ لبریز ہو گیا، لیکن ایک اور واقعہ سامنے آ گیا، وہ یہ کہ ایک رات مجھے وائرلیس پر پیغام ملا۔ IG صاحب لکھ رہے ہیں، میں بھاگا پہنچا تو ایک کوہرام مچا ہوا تھا، لوگ اکٹھے تھے، محافظ اور عام لوگوں کو وہ روک رہے تھے، عام لوگوں کے راستے تبدیل کر رہے تھے۔ میں نے جب بھیڑ چیر کر اندر جھانکا تو پاکستان کا صدر کپڑوں سے بے نیاز نشے میں دھت روڈ پر غل غپاڑا کر رہا تھا۔ ادارے یہاں پہنچ کر میرا پیمانہ لبریز ہو گیا۔
میں نے کتاب بند کی اور سوچا کیا 1971 اور 2024 میں صرف ہندسوں کا فرق نہیں؟ کیا ہم آج بھی یحییٰ خان کے دور سے نہیں گزر رہے؟ میرے پاس اپنے اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ آپ نے بھی سوچنا ہے کہ کوئی فرق ہے یحییٰ خان کے دور کا اور آج کے دور کا ہندسوں کے علاوہ 1971 2024، اس سے پہلے ٹیری آن وائٹ کیس بتایا، اس سے پہلے رؤوف حسن پہ حملہ بتایا، اس سے پہلے اسٹیٹ کو چیلنج کرتے مشٹنڈے خسرے ہیجڑے وہ آپ کو بتائے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کے رزق اور دسترخوانوں کو وسیع کر دے تاکہ آپ کبھی مجھ فقیر کو بھی بلائیں اپنے دسترخوان پر۔ اور ایک بار پھر ایوان صدر، کنجر خانہ، GHQ ڈنگر خانہ، پولیس لائن لنگر خانہ، میرا یہ سب کچھ برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔